अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से माज़रत ख़्वाह हूँ कि मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल सका, तो मैं पिछले मेरा ख़्याल है कोई 1-1.5 महीने से बिल्कुल भी कोई वीडियो नहीं बना सका बिकॉज़ ऑफ मैनी फैक्टर्स। मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था उनकी वजह से। तो अब बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस दौरान हो गई है अफ़गानिस्तान की। हम सबको पता था कि अफ़गानिस्तान जो है वो 11 सितंबर से पहले अमरीकी फ़ौजियों ने निकलना था, फिर 31 अगस्त उन्होंने बता दिया कि हम निकलेंगे। इस दौरान तालिबान का टेक ओवर हो गया अफ़गानिस्तान के ऊपर। अशरफ गनी की हुकूमत और जो अफ़गान नेशनल आर्मी थी उनका मेल्ट डाउन हुआ। बहुत सारे वज़ीर बशमूल उनके जो सदर थे और NDS की चीफ़ वो भाग गए काबुल छोड़ के, कुछ तो मुल्क से बाहर भाग गए। NDS का चीफ़ अभी भी जो है वो पंजशेर में है, अहमद वली मसूद के साथ है, और वहाँ से एक वॉर उन्होंने वेज करने की एक ठानी हुई है, जो कि अब आज 1 सितंबर 2021, तो आज के दिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो एक बहुत ही ज़्यादा घुमसान की लड़ाई जो है वो पंजशेर के अंदर चल रही है, जिसमें मुतज़ाद दावे आ रहे हैं। तालिबान डिनाई कर रहे हैं उन दावों को, लेकिन जो नॉर्दर्न अलायंस है जहाँ पे ये अहमद वली मसूद है और अमरुल्लाह सालेह है, उनकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि तकरीबन कोई 350 के करीब उन्होंने तालिबान को जो है वो हलाक कर दिया है, और इस तरीके से बहुत सारे जो है वो ज़ख्मी भी हैं। लेकिन अभी उन तमाम की तमाम ये जितने भी दावे हैं इनकी तरदीद कर रही है तालिबान की जो क़यादत है, उनकी जो स्पोक्स पर्सन है वो तरदीद कर रहे हैं। अब आते हैं आज की इस वीडियो के असल मौजू की तरफ। मौजू तो अफ़गानिस्तान ही होगा, लेकिन जो इसका बुनियादी महवर होगा मेरी गुफ्तगू का, वो होगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो हालात चेंज हुए इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के क्या कंसर्न्स हैं, क्या पाकिस्तान क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या फ़ियर्स हैं, उन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट क्या क्या हैं, इसके हवाले से हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, जो हिस्ट्री से ज़्यादा आगाह नहीं है, कि अगर आप 1947 से लेके 2021 तक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस को देखें तो इसमें सिर्फ 4 साल का एक अरसा आया है जिसमें कि अफ़गानिस्तान में कोई एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं थी। और वो 4 साल का जो अरसा था वो 1996 से लेके 2001 तक फॉल ऑफ तालिबान तक था। राइज़ ऑफ तालिबान से लेके फॉल ऑफ तालिबान तक था, ये वो 4 साल थे। उससे पहले कि जितनी भी हुकूमतें आप देख लें, ज़ाहिर शाह को देखें, दाऊद को देखें, बबरक कारमल को देखें, हफीज़ुल्लाह अमीन, नूर मोहम्मद तरकी, ये मैंने तरतीब से शायद ये तीनों नहीं बोले, फिर नजीबुल्लाह को देखें, फिर उसके बाद आप आ जाएँ जनाब हामिद कारज़ई को देखें, अशरफ गनी को देखें। तो इन तमाम में अगर आप सिर्फ बीच में जाते हैं तो ये आपको वो 4 साल मिलते हैं 1996 to 2001, जिसमें कि आपको एक प्रो पाकिस्तानी रजीम मिलती है अफ़गानिस्तान, या एटलीस्ट एंटाई पाकिस्तान नहीं होती, जो कि प्रो भी होती है बट एंटाई नहीं होती, एटलीस्ट वो आपको काबुल में मिलती है। तो इस हवाले से तालिबान का इक़्तिदार में आ जाना इस वक्त काबुल के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, अगर आप इसको एक जेनेरिक अंदाज में देखें तो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में क्यों है उस पर बात कर लेते हैं। एक तो मैंने आपको वजह बता दी कि तालिबान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि वो एंटी पाकिस्तान स्टांस नहीं लेते। वो इंडिया को भी जो है वो उतनी ज़्यादा घास नहीं डालते जिससे कि आप कह सकें कि जनाब इंडियन इंटरेस्ट को सर्व किया जा रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर। और वो वैसे भी पाकिस्तान के लिए फेवरेबल कंडीशंस या पाकिस्तान के फेवर में होते हैं वो, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि पाकिस्तान का जो लार्जर इंटरेस्ट है, वो लार्जर इंटरेस्ट पाकिस्तान का ये है कि ये जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान से ऊपर की जो इलाके हैं, अगर आप वो मेरा एक जियो स्ट्रेटिजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान का लेक्चर देख लें तो उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। लेकिन अब चीज़ें कुछ मटीरियलाइज़ होती हुई नज़र आ रही हैं, तो वो इंटरेस्ट भी अब पाकिस्तान का सर्व हो सकता है अगर अफ़गानिस्तान में एक प्रो पाकिस्तानी गवर्नमेंट होती है और वो गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान के तमाम हालात को काबू कर लेती है, अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने में वो जो है वो कामयाब हो जाती है। तो
لگتا ایسا ہے کہ طالبان افغانستان کے اندر امن قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب تک کے جو حالات ہیں ان کے سامنے ریزسٹنس کوئی نہیں آئی. پہلے ہم نے دیکھا کہ ان کے سامنے تھوڑی سی مزار شریف ہرات میں ان کے سامنے تھوڑی سی ریزسٹنس آئی تھی جو کمانڈر اسماعیل تھے, لیکن پھر وہ بھی طالبان کے ساتھ آ کے شامل ہو گئے. اب یہاں پہ پنجشیر میں ان کے سامنے ریزسٹنس آ رہی ہے, لیکن انہوں نے پنجشیر کا محاصرہ کیا ہوا ہے. اگر یہ پنجشیر کو جلدی ہفتہ 10 دن میں قابو کر لیتے ہیں اور اپنی ایک حکومت کا اعلان کر لیتے ہیں پورے افغانستان میں, تو افغانستان میں امن آ جائے گا اور افغانستان اس کیوس سے نکل جائے گا جس کیوس میں آج افغانستان ہمیں نظر آ رہا ہے, یا انٹرنیشنل میڈیا جس طریقے سے رپورٹ کر رہا ہے کہ لوگوں کو بینکوں کے سامنے کھڑے ہو کے وہ قطاریں بنا رہے ہیں, ان کو پیسے نہیں مل رہے. $100 نکالنے کے لیے ان کو جو ہے وہ ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑ رہا ہے ابھی بینکس کے سامنے, کیونکہ بینکس یا تو بند ہے یا ان کے پاس کیش نہیں ہے. اس کیوس سے نکلنے کے لیے افغانستان کو طالبان اس سے اب نکال سکتے ہیں, کیونکہ طالبان ایک وائڈلی ایکسیپٹڈ ایک فورس ہے افغانستان کے اندر, اور جس طریقے سے بہت سارے مزاحمتی لوگوں نے طالبان کے ساتھ پیکٹس کیے, معاہدے کیے, ان کے سامنے ہتھیار پھینکے, ان کے ساتھ آ کے وہ شامل ہو گئے تھے. تو یہ ساری کی ساری جو لوگ ہیں, یہ جتنا بھی ہو رہا ہے افغانستان کے اندر, اس سے لگتا ایسا ہے کہ طالبان اپنی ایک گورنمنٹ قائم کرنے میں عنقریب کامیاب ہو جائیں گے. اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کا جو ٹریڈ ہوگا, جب پاکستان کا انٹرسٹ صرف افغانستان میں ہے, سب سے پہلے تو آپ کی سیکیورٹی, جو آپ کو ویسٹرن بارڈر پہ لڑنا پڑ رہا تھا, پچھلے 20 سال میں پاکستان لڑا ہے ویسٹرن بارڈر پہ, وہاں سے پاکستان پہ حملے ہوئے. پچھلے 2-3 سالوں میں تو ہم نے بہت دیکھا کہ افغانستان سے افغان نیشنل آرمی کی طرف سے پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں. پھر انڈیا نے جس طریقے سے یہ جو بارڈر کے ساتھ پیرالل افغانستان کے سائڈ پہ 18-19 کے قریب کونسلیٹس قائم کیے ہوئے تھے, اور ٹوٹل انڈیا کی جو آبادی ہے افغانستان کے اندر جتنے ان کے جو سٹیزنز تھے وہ 3-4 ہزار تھے, لیکن ان 3-4 ہزار سٹیزنز کے لیے انہوں نے 18-19 کونسلیٹس قائم کیے تھے. تو یہ کس لیے قائم کیے ہوئے تھے؟ ڈیفینیٹلی پاکستان میں انسٹیبلٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے قائم کیے ہوئے تھے. وہ ختم ہو جائیں گے, ختم ہو چکے ہیں, لیکن آگے ان کو دوبارہ بننے نہیں دیا جائے گا طالبان کے دور میں, کیونکہ طالبان نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو اگر وہ اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, کسی بھی ملک کے خلاف, تو وہ پاکستان کے خلاف انڈیا کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرے؟ پھر دوسرا جو بہت بڑا خطرہ ہوتا تھا افغانستان سے جو آپریٹ کر رہا تھا پاکستان کے خلاف, وہ تھا ٹی ٹی پی, جس کی ڈیفینیٹلی پیٹرونیج انڈیا کر رہا تھا. ٹی ٹی پی اس کو وہاں سے آپریٹ ہو رہا تھا. اب ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کو بھی طالبان نے کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں لیڈر مانتے ہیں, جیسے کہ آپ نے شروع میں ٹی ٹی پی بناتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ملا عمر کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں, تو اگر آپ نے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے تو اب آپ کو ہماری بات بھی ماننی پڑے گی, اور ہماری سرزمین ہم کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, تو آپ کو اپنی کارروائیاں پاکستان کے خلاف روکنی پڑیں گی. ٹھیک ہے, یہ ایک نیک یا ایک اچھا سائن ہے پاکستان کے لیے کہ ٹی ٹی پی جیسا ایک بہت بڑا, جو کہ پاکستان کو اس نے بڑا ٹف ٹائم دیا ہے اور بہت کیجویلٹیز کی ہے ہماری ملٹری کی اور ہماری عام لوگوں کی. پاکستان کے اندر جتنے بھی سوسائڈ بامبنگ وغیرہ ہوتی تھی ان کے پیچھے ٹی ٹی پی ہی ہوتی تھی. تو یہ اگر افغانستان میں ان کو جگہ ملی ہوئی تھی, پاکستان نے کئی دفعہ غنی حکومت سے کہا تھا کہ آپ اس پہ قابو پائیں, لیکن وہ کہتا تھا ہماری حکومت کی ریٹ ہی نہیں ہے, ہم کیسے قابو پائیں. اب لگتا ایسا ہے کہ ٹی ٹی پی کو طالبان کی بات سمجھ آ جائے گی اور طالبان ان کو قابو کرنے میں ہو جائیں گے, کامیاب ہو جائیں گے. ایک اور بہت بڑا مسئلہ جس کو انڈیا نے کھڑا کیا ہوا تھا وہ تھا BLA, بلوچستان لبریشن آرمی, جس کی لیڈرشپ یا وہ عسکری قیادت جو اس کی تھی وہ افغانستان سے آپریٹ کر رہی تھی, اور وہ بلوچستان میں آ کے انسٹیبلٹی کرتی تھی, ہماری ملٹری پہ, ہماری FCC پہ, عام لوگوں پہ وہ اٹیک کرتی تھی, عام لوگ کو لیٹرل ڈیمیج بن جاتے تھے اس میں. تو یہ ساری چیزیں ہو جاتی تھی. پھر ہزارہ کمیونٹی پہ وہ کرتی تھی, سیکٹیرین لائن پہ وہ سیکٹیرین لائنز پہ جو ہے وہ پاکستان کو یا بلوچستان کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ جو فالٹ لائنز ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر, اس پہ وہ کام کر رہے تھے. تو اب جو BLA ہے, BLA بھی کیونکہ افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہے اور اگینسٹ پاکستان ہو رہی ہے اور انڈیا اس کی پیٹرونیج کر رہا تھا, تو جب انڈیا وہاں سے
بے دخل ہو گیا، اس کے وہ کانسلیٹس وغیرہ نہیں رہیں گے، ویسے اس نے اپنی ایمبیسی کھولنی ہے کابل میں کھول لے، بٹ اس کے اس لیول کے کانسلیٹ نہیں ہوں گے، اس کے اندر وہ والی ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی جو کہ وہ پہلے کر رہا تھا. تو اس طریقے سے BLA بھی جو ہے وہ ایک بے سر و سامانی کے حالت میں چلا جائے گا، جس کے لیے وہاں سے آپریٹ کرنا پاکستان میں ناممکن ہو جائے گا. اور افغانستان جو BLA کے ایلیمنٹس ہیں ان کو بھی طالبان جو ہے افغانستان کے اندر کرب کرنے کی، کنٹرول کرنے کی، ہارنس کرنے کی کوشش کریں گی. ان کو پکڑ کے پاکستان کے حوالے بھی کیا جائے گا اگر کوئی اس لیول کا مجرم ہے جس کے خلاف پاکستان ثبوت ان کو دے دے. تو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے گا، ان کو ایکسٹریکیٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر ایک اور تھریٹ جو پاکستان میں کچھ عرصے سے سر اٹھاتا ہوا ہلکا پھلکا نظر آ رہا تھا، پھر بعد میں مر جاتا، پھر دوبارہ، وہ تھا ISIS. اس کے کچھ پیمفلیٹس، کچھ بینرز جو ہیں، یہ جو ارسٹوائل فاٹا ہے اس کے اندر، اور جو پختون بیلٹ ہے KP کے اندر اور بلوچستان کے اندر، تو اس کے کچھ پشتوں کے اندر اس کا کچھ لٹریچر جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا تھا. لیکن اب کیونکہ ISIS کا اپنا بھی ایک ٹاکرا پڑا ہوا ہے افغان طالبان کے ساتھ، تو افغان طالبان کے سامنے وہ ٹک تو نہیں سکتے. اگر انہوں نے ٹکنا ہوتا افغان طالبان کے سامنے تو وہ اس عرصے میں اس وقت ISIS افغانستان پہ حکومت کر رہی ہوتی، طالبان اس پوزیشن میں نہ ہوتے جس پوزیشن میں وہ آج ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ طالبان کے سامنے کافی کمزور ہے. اب اگر وہ طالبان کے سامنے کمزور ہیں تو وہاں سے ان کا وہ جو ISK جس کو کہتے ہیں اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس، ISKP شاید کہتے ہیں اس کو، تو اس کا وہ والا ونگ جو ہے اس کو بند کرنے میں مددگار وہ ثابت ہوگا. اور طالبان اس کو جب بند کروا لیں گے، جب اس کو طالبان اگر وہ ان کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں، ان کو ہارنس کرتے ہیں، کرب کرتے ہیں، تو پھر پاکستان کے لیے یہ بھی ایک سیکیورٹی تھریٹ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. اب آتے ہیں تھوڑے سے اس کے معاشی پہلو پہ. دیکھیں پاکستان جو ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے CPEC وہ پاکستان میں چل رہا ہے. اس کو آگے ایکسٹینڈ ہونا تھا یا ہونا ہے، جو کہ پلان ہے وہ افغانستان یہ جائے گا سینٹرل ایشین ریپبلکس میں، ان کو وہ آگے سے کنیکٹ کرے گا، اور ان تمام سینٹرل ایشین ریپبلکس کی اور پھر افغانستان کی کنیکٹیویٹی ہوگی ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اکنامک کنیکٹیویٹی ان کی ہوگی تھرو گوادر. یہ چیز افغانستان کیونکہ اس میں امن نہیں تھا یا امن نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اس کے راستے میں. اب اگر طالبان امن قائم کر لیتے ہیں، جو کہ لگتا یہ ہے کہ وہ قائم کر لیں گے، چین بھی ان کی مدد کرے گا، رشیا بھی ان کی مدد کرے گا، اگر وہ یہ امن قائم کر لیتے ہیں وہاں پہ، تو آپ کا یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یا آپ کی جو CPEC کی ایکسٹینشن ہے ٹورڈ سینٹرل ایشیا، یہ مٹیریلائز ہو جاتی ہے. پھر وہاں سے سینٹرل ایشیا سے جو پائپ لائنس کا پروجیکٹ تھا جو افغانستان کے ذریعے سے پاکستان آنا تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جا کے انڈیا بھی جانا تھا، بیچ میں افغانستان ایک ہرڈل تھا تو وہ نہیں ہو سکتا تھا، وہ مٹیریلائز ہو سکتا ہے. پاکستان کا ٹریڈ جو ہے وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ بہت زیادہ ہو سکتا ہے، اور ہو بھی رہا ہے، مزید بھی ہوگا جب افغانستان مزید پر امن ہو جائے گا. تو اکنامک بینیفٹس پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہیں. تو میں نے آپ کو یہ گنوائے کہ پاکستان کا سیکیورٹی کا جو ایشو تھا، جو ویسٹرن بارڈر پہ ہم نے 90,000 یا 1 لاکھ کے قریب فوج تعینات کی ہوئی تھی، وہ فوج اب ہم وہاں سے ہٹا بھی سکتے ہیں یا اس کو کم از کم کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو ایک ہاسٹائل گورنمنٹ نہیں ہوگی افغانستان کے اندر جس کی طرف سے ہمیں خطرہ ہوگا کہ وہ ہمیں اٹیک کرے گی، تو ہمیں فوج رکھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ فینسنگ بھی بارڈر کی ہو گئی ہے اور ہاسٹائل گورنمنٹ بھی نہیں ہوگی، تو وہ گورنمنٹ اپنا اس سائڈ پہ کام سنبھالتی رہے گی. وہاں سے پاکستان کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوگی تو وہ اس کو نہیں ہونے دے گی، جو کہ پاس میں ہوتا رہا ہے. تو یہ ایک تو جو آپ کی ٹروپس ہوں گی سیکیورٹی والی، وہ جو آپ کی سیکیورٹی فورسز ہیں، وہ آپ نے ایسٹرن بارڈر کی طرف کر دیے جہاں پہ آپ کا انڈیا کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایشو ہے جو کہ پاکستان کا مجھے اب عنقریب حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سیکیورٹی کا. اکنامک ایشو کا میں نے آپ کو بتا دیا، میں نے آپ کو ISIS TTP اور BLA کے حوالے سے بتا دیا کہ اس کے اندر کیا کیا ہو سکتا ہے. اب اس میں پاکستان کے کچھ فیئرز بھی ہیں. پاکستان کے فیئرز کیا ہیں؟ پاکستان کا یہ ایک ڈر ہے کہ جیسے کہ پچھلے دنوں افغانستان کے طالبان نے ایک سٹیٹمنٹ دی، ایک صحافی کے سوال کے جواب میں ذبیح اللہ مجاہد نے حالیہ میں جو انہوں نے 3-4 پریس کانفرنسز کی ہے، اسی میں ایک پریس کانفرنس کے اندر ایک صحافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دونوں ممالک کے تعلقات اتنے بہتر ہو جائیں کہ ہمیں
کہ پاکستان کو بارڈر پہ فینس لگانے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. اس کو تھوڑا سا افغانستان کی گورنمنٹ کو پاکستان کو ریئلائز کروانا ہوگا کہ یہ فینس اب ہو چکا ہے, اب اس کے اوپر ہم لوگ کراسنگز بنائیں گے. ہم 90s والے سچویشن میں دوبارہ نہیں جا سکتے کہ طالبان کی گورنمنٹ تھی, لوگ کھلا آ جا رہے تھے اور فینس نہیں تھا. تو فینس آپ نے رکھی ہوئی ہے, آپ نے لوگوں کی نقل و حرکت کو مانیٹر کرنے کے لیے کراسنگز کھولی ہوئی ہیں, اور وتھ پراپر ڈاکومنٹیشن وہ لوگ آپ کے ملک کے اندر جو ہیں وہ آئیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز پاکستان کی حکومت کو, جب افغانستان اپنی حکومت کا اعلان کر لیں گے تو یہ فارملی پاکستان کی حکومت کو ٹیک اپ کرنا ہوگا, اور اس کے لیے ڈپلومیسی سے کام لینا ہوگا تاکہ افغانستان کو اس بات کی سمجھ آ جائے. اور جہاں تک میری اپنی ریڈنگ ہے, پچھلے جو 2-3-4 مہینے کی جو طالبان کی اسٹیٹمنٹس پہ نظر رکھتے ہوئے جو میری اپنی ریڈنگ ہے, وہ یہ ہے کہ طالبان میں کافی لچک آ چکی ہے. یہ اب وہ والے طالبان نہیں ہیں جو کہ ہم نے 1990s میں دیکھے تھے, جن میں لچک نہیں تھی, اور وہ بہت کچھ جو ہے وہ خراب کر رہے تھے. وہ اس حوالے سے جو تھا وہ بہت کچھ کر رہے تھے جو کہ پاکستان کے حوالے سے جو تھا وہ یا کسی بھی حوالے سے وہ اپنی بات نہیں منوا پا رہے تھے. ٹھیک ہے, کوئی بھی اپنی بات ان سے نہیں منوا پا رہا تھا. تو اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ یہ ابھی ایسا ہوگا کہ ابھی طالبان پاکستان کی یہ والی ڈیمانڈ مان لیں گے. اس ڈیمانڈ کو ماننے میں پاکستان کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ طالبان کو کوئی مسئلہ ہوگا جب ان کو سمجھایا جائے گا. دوسرا جو کنسرن ہے کہ کیا ان طالبان کو دیکھتے ہوئے پاکستانی طالبان جو ہے وہ پاکستان کے اندر زور پکڑ سکتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ پاکستانی طالبان ایک جینون فورس تھی. پاکستانی طالبان دیٹ واز اے کریٹڈ فورس, اے مینوفیکچرڈ فورس. ٹھیک ہے, وہ میرا نہیں خیال کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہیں وہ اتنا زور پکڑیں گے, کیونکہ ان کا جو لانچنگ پیڈ تھا وہ افغانستان تھا, اور افغانستان سے وہ اپنے آپ کو لانچ کر کے پاکستان میں آ رہے تھے. جہاں تک فاٹا کی بات ہے تو فاٹا مین سٹریم ہو چکا ہے, سوات میں ریٹ قائم ہو چکی ہے, ملکن ڈویژن میں ریٹ قائم ہو چکی ہے. فاٹا ہیز بین مین سٹریم, ٹھیک ہے, سٹریم لائنڈ. تو اس میں اب میرا نہیں خیال کہ اس میں جو ہے وہ ان کو کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہوگا پاکستانی طالبان کو کنٹرول کرنا پاکستان سیکیورٹی فورسز کے لیے. وہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ ویسے ہی ایک سوال کچھ تجزیہ نگار اٹھا رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ میں اس کو ڈسپیل کرتا ہوں. میرا نہیں خیال کہ وہ والے جو تھاٹس ہیں وہ اس کو میں ڈسپیل کرتا ہوں آؤٹ رائٹلی. وہ میرا خیال ہے کہ وہ فیئرز جو ہیں ان کو ڈسپیل کرنا چاہیے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری جو ایکسٹریمسٹ تھاٹس کے حوالے سے بات ہے کہ پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم بڑھے گی. ایکسٹریمزم دیکھیں, پاکستان کے اندر افغانستان کی ٹرائبل سوسائٹی پہلے بھی تھی, ٹھیک ہے, اور افغانستان کے اندر طالبان پہلے بھی آئے ہوئے تھے. طالبان کے لیے پاکستان کے اندر سمپتیز تو ہو سکتی ہیں کیونکہ دونوں ہی مسلم ممالک ہیں, دونوں ہی اکراس دا بارڈر دونوں ہی پشتون لوگ رہ رہے ہیں, اور پشتونوں میں تقریباً سیم مذہبی رجحانات یا مذہب کے لیے سیم محبت والا جو جذبہ ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر اس سے ایکسٹریمزم میں اضافہ ہوگا, بلکہ پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا تو ویسی کانسٹیٹیوشن اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے اندر تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں جس کو ہم ان اسلامک کہہ سکتے ہیں. اس کی تو صرف امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. اگر کہیں پہ آپ کو کوئی چیز نظر آ بھی رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لا موجود نہیں ہے, بلکہ اس کو پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے. جبکہ اگر اس کو آپ امپلیمنٹ کر لیں گے تو یہاں پہ تو امپلیمنٹیشن کا ایشو آ رہا ہے, باقی تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ایک اسلامک اسٹیٹ ہے, ایک اسلامک ملک ہے آپ کا, اور اس کے اندر آپ کی لاز شریعت کے مطابق ہی چل رہی ہیں, اسلام کے مطابق ہی چل رہی ہیں, اسی طرح ہے جیسے آپ کے ملک کے اپنے لوگوں نے اس کو ڈیوائز کیا تھا, اور اس پہ کافی لوگ سیٹسفائیڈ ہیں. اس سے آگے پیچھے لوگ جو ہیں وہ نہیں جا سکتے. پھر پاکستان کے اندر جب ایکسٹریمزم بڑھ رہی تھی, جب افغانستان میں یہ چل رہا تھا سارا امریکہ کا افغان وار جو چل رہی تھی, تو اس دوران ہم نے 2007, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 اب تک آپ دیکھ لیں, ہم نے دیکھا ہے ایکسٹریمزم پاکستان کے اندر تھوڑی بہت بڑھ رہی تھی, لیکن وہ تو کرب ہو گئی ہے. ابھی افغانستان میں طالبان وجود میں آئے بھی نہیں تھے, لیکن ایکسٹریمزم کرب ہو گئی. یہاں پہ پاکستان سے جو آرٹیفیشلی کریٹڈ طالبان تھے یا مینوفیکچر طالبان تھے, یا وہ جو ایکسٹریمسٹ تھاٹس تھے, تکفیری آئیڈیاز جو تھے, جو کہ بائی ڈیزائن پروموٹ کیے جا رہے تھے,
وہ یہاں پہ ان کا ڈاؤن فال تھا لیکن ادھر طالبان کا رائز تھا افغانستان کے اندر. تو ان کا تو مجھے آپس میں ویسے ہی ایک ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان والا مینوفیکچر تھا, وہاں پہ ایک آرگینک طریقے سے اس کی گروتھ ہو رہی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو طالبان ہیں یہ بھی اب 90s والے طالبان نہیں ہیں, انہوں نے اب اسمارٹ فون یوز کرنے شروع کر دیے ہوئے ہیں. اب آپ ان کے اسپوکس پرسنس کو دیکھتے ہیں, وہ میڈیا میں فیمیل اینکرز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں فریکوینٹلی, ٹھیک ہے, تو ان پہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا, یہ ٹی وی نہیں دیکھتے تھے 90s والے جو طالبان تھے, بلکہ بہت سارے طالبان جو تھے وہ افغانستان کے اندر کچھ ایمبیسیز کے اندر چلے گئے تھے کابل میں جب 9/11 ہوا تھا, کہ تاکہ وہ ٹی وی پہ دیکھ لیں کہ یہ ہوا کیا ہے. اتنا ان کے پاس ٹی وی نہیں تھا, ٹھیک ہے, وہ ریڈیو پہ ریلائی کرتے تھے. اب ہر ایک طالبان کے ہاتھ میں جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ سیٹلائٹ ٹی وی پڑا ہوا ہے, بیکاز ان کے پاس انٹرنیٹ ہے, ان کے پاس اسمارٹ فون ہے. تو اب ان کا وہ ایکسپوجر ہو چکا ہے دنیا کی طرف, اب ان کا سٹانس کافی مائلڈ ہے, ٹھیک ہے, بہت مائلڈ ہے اب ان کا سٹانس. تو اس وجہ سے اس فیئر میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بنا لیں گے تو کیا ہوگا. طالبان نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ امریکہ نے نکلتے ہوئے کابل کے ایئرپورٹ کو امریکہ نے کافی ڈیمیج کیا ہے, وہاں پہ جو اکوپمنٹ ہے اس کو ناقابل استعمال بنا کے چھوڑ دیا ہے انہوں نے, اور رن وے کو ڈیمیج کر کے وہ نکلیں. لیکن طالبان نے آلریڈی کہہ دیا کہ یہ انہوں نے بہت ہی زیادہ برا کیا ہے, لیکن ہم امریکہ کے ساتھ بھی نارمل تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. تو وہ دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ نارمل تعلقات رکھنا چاہیں گے, کیونکہ ان کی ملک کو اس وقت اکانومی اپنی بڑھانی ہے, اپنے لوگوں کا خیال رکھنا ہے. وہ دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ نارمل تعلقات رکھنا چاہیں گے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان کے خلاف. انہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ ہم اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, تو پھر ہمیں ان کی اس پالیسی پہ نظر رکھنی ہوگی. اگر کہیں پہ ہمیں لگ رہا ہے تو ہمیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے ہوگا کہ یہاں پہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. جب ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو وہ اس کو روک لیں گے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. انڈیا کے ساتھ انہوں نے تعلقات رکھنے ہیں اگر انڈیا رکھے گا, اگر انڈیا نہیں رکھے گا یا طالبان نہیں رکھنا چاہیں گے تو وہ ایک آزاد ملک ہے, وہ نہیں رکھے گا. تو ہمیں اس حوالے سے, کیونکہ طالبان کوئی ہمارے زیر اثر ایک ہمارا غلام ملک یا ہماری غلام گورنمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے امریکہ کے ساتھ لڑ کے ان سے اپنی آزادی چھینی ہے. تو وہ آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ پاکستان سے ڈکٹیشن لیں گے کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ یہ کرنا ہے, آپ نے اس ملک کے ساتھ ایسے تعلقات رکھنے, اس ملک کے ساتھ ایسے تعلقات رکھنے. وہ پاکستان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن پاکستان نے ان کو یہ ڈکٹیشنز اپنی نہیں دینی. تو جب ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو مجھے جس بات کا خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی تجزیہ نگار, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, ان کو بھی اب 90s سے نکلنا ہوگا. 90s میں جتنا طالبان ہماری بات مانا کرتے تھے, اگر اب وہ اتنی بات ہماری نہیں مان رہے ہوتے تو ہمیں اس بات کو ہمیں بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا, کیونکہ وہ اب ایک آزاد ملک ہے. اور 90s والے طالبان تو اپنے لوگوں کو ہرا کے حکومت میں آئے تھے, وار لارڈس کو انہوں نے ہرایا تھا. انہوں نے تو اب ایک سپر پاور کو جو ہے نہ کو چنے چبوائے ہیں. تو اب یہ ڈیفینیٹلی ان کا مورال کسی اور لیول پہ ہوگا, اور ہمیں ان کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کرنا ہوگا جیسے ہم 90s والے طالبان کو کر رہے ہوتے تھے. ڈیفینیٹلی وہ ہم سے ایڈوائز لیں گے, ہماری مدد کے خواہاں ہوں گے. ان کی اکانومی کمزور ہے, وہ ایکسپیکٹ کریں گے چین سے, روس سے, پاکستان سے, ایران سے کہ ان کی اکانومی میں ہم ان کی اکانومی کو اپ لفٹ کرنے میں ہم ان کی مدد کریں. تو یہ پازیٹیو رول ہمیں پلے کرنا ہوگا. لیکن اگر یہاں سے کسی طریقے سے کوئی افغانستان کے طالبان کے کسی ملک کے ساتھ تعلقات پہ آبجیکشنز ریز ہوتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ فیئر ہوں گے. وہ ایک آزاد ملک ہے, وہ اپنی آزاد فارن پالیسی چلاتا جائے گا, اور جہاں اس کو لگے گا کہ کہیں پہ کوئی وائلیشن ہو رہی ہے ان کے پرنسپلز کی تو وہ وہاں پہ اس کو ٹیکل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اور پاکستان, چین, روس کو پوری طرح میرا خیال ہے کہ افغانستان کے نئی حکومت جب بنے گی اس کو اسسٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. انفلوئنس افغانستان کے اندر اب کس کا ہوگا؟ اب افغانستان کے اندر انفلوئنس ان ممالک کا ہوگا جو ممالک افغانستان کی تعمیر نو کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے. اور یہ وہ تعمیر نو نہیں ہوگی جو ہم نے پچھلے 20 سال میں دیکھی ہے کہ امریکی صدر اب آ کے کہتا ہے, کل رات بھی اس نے جو تقریر کی ہے, اگر آپ میں سے کسی نے سنی ہوگی, نہیں سنی تو سن لیں, اب آ کے وہ کہتا ہے کہ ہم وہاں پہ کوئی ڈیموکریسی لے کے نہیں آ رہے تھے, افغانستان کے لوگوں کو کوئی رائٹس دینے نہیں جا رہے تھے, ہم تو دراصل وہاں سے القاعدہ کا خاتمہ کرنا چاہ رہے تھے جو کہ 10 سال پہلے ہی ہو گیا تھا. تو 10 سال ہم وہاں پہ بیٹھ کے ویسے ہی بیٹھے رہے, ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. تعمیر نو سے انہوں نے ہاتھ کھینچ لیے. جبکہ آپ جب جارج ڈبلیو بش کے سپیچز دیکھتے ہیں تو وہ وہاں پہ
افغانستان کے اندر ایک ڈیموکریٹک رجیم اور سپریسو رجیم سے چھڑانا اور لوگوں پہ خرچ کرنا اور افغانستان میں یہ کرنا وہ کرنا، تو افغانستان کی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا تھا. لیکن اب جا کے تو اب افغانستان کی یہ جو گورنمنٹ بنے گی، اس گورنمنٹ کو اس میں انفلوئنس انہی ممالک کا ہوگا جو ممالک سنسیئرلی ان کو سپورٹ کریں گے. وہ ٹیکنیکل سپورٹ بھی ہوگی، وہ فائنینشیل سپورٹ بھی ہوگی، وہ باقی شعبوں میں بھی سپورٹ ہوگی. افغانستان کو پوری طرح دوبارہ کھڑا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک سائڈ پہ چین ڈیولپڈ کنٹری ہے، ایک سائڈ پہ آپ کے سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، تاجکستان، آذربائیجان، ازبکستان، ترکمانستان وغیرہ، یہ ڈیولپ ہو جائیں. ادھر آپ کا پاکستان کمپیریٹیولی ڈیولپ ہو جائے اور مزید ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہتا ہے، ڈیولپ ہو جائے. ادھر روس ڈیولپ ہو جائے، ادھر ایران اور ٹرکی ڈیولپ ہو جائیں. ٹھیک ہے، بیچ میں یہ ایک انڈر ڈیولپ پیچ رہ جائے. تو اگر ان ممالک کو فل فلیج ڈیولپمنٹ اپنی کرنی ہے جتنی، کیونکہ ابھی تو چلیں چین ڈیولپ ہے اور اس کو مزید آگے جانا ہے، پاکستان ڈیولپنگ ہے اور اس کو بہت زیادہ آگے جانے کی ابھی ضرورت ہے. تو اگر یہ آگے جانا چاہیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ افغانستان کو انڈر ڈیولپ رکھا جائے، اس کی ڈیولپمنٹ اور ریکنسٹرکشن پہ ہم فوکس نہ کریں اور یہ ریجن سوچے کہ اس ریجن نے پھر آگے جانا ہے. تو ہمیں پھر یورپین یونین کا ماڈل لینا ہوگا کہ وہاں پہ اگر یورپین یونین آگے ہے تو اس میں کوئی بھی ملک پیچھے نہیں ہے. کم از کم وہ جو بنیادی چیزیں ہیں، بیسک انفراسٹرکچر، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، ویسے بھی کمیونیکیشن کا انفراسٹرکچر، وہ ساری چیزیں یا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، وہ بیسک ایک منیمم لیول ہے جو انہوں نے میٹ کیا ہوا ہے. اس کے بعد پھر کوئی زیادہ ہے، کوئی کم ہے، جرمنی اوپر ہے، فرانس نیچے ہے، گریس اس سے نیچے، مطلب پھر بعد میں یہ تھوڑی بہت اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں گی، بٹ وہ بیسکس جو ہیں وہ بیسکس انہوں نے پوری کرنی ہے. تو اب اس بیسک کے لیے ریکنسٹرکشن کا دور ہے افغانستان میں، اس کا دور آنے والا ہے. میسو ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے، اس میں پاکستان کو، چین کو، روس کو اپنا انپٹ ڈالنا ہوگا. پھر افغانستان کے اندر جو نیچرل ریسورسز ہیں اس کو پراپرلی ایکسپلائٹ کیا جائے تو افغانستان بھی امیر ہو سکتا ہے، اور جو ملک اس کو ایکسپلائٹ کرنے میں افغانستان کی مدد کرے گا وہ بھی امیر ہو سکتا ہے، جس میں کہ چین پیش ہوگا. اور اگر کسی حد تک پاکستان نے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا، اپنے انجینئرز کو اس قابل بنا لیا کہ وہ بھی جا کے افغانستان کے ان ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرنے میں افغانیوں کی مدد کر سکے، تو یا یوٹیلائز کرنے میں افغانیوں کی مدد کر سکے، تو پاکستان بھی اس میں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ کچھ ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو میں نے کہا کہ بنا لوں اس پہ، تاکہ یہ جو اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے کچھ مضمرات کو ہم دیکھ لیں کہ پاکستان پہ کیا ہونے والے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ کسی اور ٹاپک پہ بات ہوگی. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.